नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जो हमारा पिछला सेशन था जिसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा था, जिसमें नमरूद जो बादशाह था उसने झगड़ा कर रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब के बारे में, और हमने बताया था इसका नाम, उस बादशाह का नाम नमरूद था। और जब उसने देखा कि इतनी जब हुज्जत पेश की है हज़रत इब्राहीम ने, इतनी दलील दी, तो उसने ईमान तो नहीं लाया। तो उसने क्या किया कि इसका अंजाम मैं बताना भूल गई थी। तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं ईमान तो नहीं लाया वो, लेकिन उसने जो है इतना उसने बुत परस्त था, और उसने कहा कि अपने जो उसकी जो भी काबीना थी, जो भी उसके वज़रा वगैरह थे, उन सबको उसने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि उसने कैसे अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों का जो हम सूरह सजदा एवरी नाइट पढ़ते हैं, उसमें एक आयत आती है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इस तरह करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए अजाब, दुनिया में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, शायद कि वो लौट आएँ। तो इसमें जो है मतलब एक और रिवायत से पता चलता है कि उसके पास एक फरिश्ता आया और उसने हज़रत आमीन उसने नमरूद को दावत दी, वहदानियत की, अल्लाह ताला के वाहिद होने की, तो उसने नहीं माना। तो इसी तरह उस फरिश्ते ने 3 दफ़ा दावत दी और वो नहीं माना। तो उसमें ठीक है, फिर फरिश्ते ने कहा ठीक है, तुम अपना लश्कर तैयार करो और मैं अपना लश्कर तैयार करता हूँ। वो अपना एक वक्त मुकर्रर किया गया सूरज निकलने से के बाद, क्योंकि वो सूरज परस्त था, राइट। तो उसने मैंने कहा बुत परस्त नहीं, वो सूरज को परस्तिश करता था और अपने आप को सूरज का अवतार बोलता था। तो इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने उसको सूरज की कहा था कि ठीक है, तुम अगर अपने आप को समझते हो सब कुछ कि तुम खुदा हो, तो तुम सूरज को मशरिक की बजाय मगरिब से निकाल लाओ। तो खैर एनीवे, जब वो नहीं माना तो उसने जब लश्कर तैयार किया, बहुत बड़ा लश्कर लेके चला, और अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने किसी लश्कर को नहीं भेजा सिवाय एक मच्छरों की, इतनी ज्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छरों की फौज, अल्लाह, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की फौज है, अल्लाह ताला के लश्कर हैं। तो वो जब जो मच्छरों ने जो अटैक किया, तो वहाँ के उसके ऊपर और वहाँ की फौज के जो लोगों के ऊपर, तो कहते हैं कि इतने मोटे मोटे मच्छर थे कि उन लोगों को सूरज नजर नहीं आ रहा था। इतनी तादाद में इतनी बड़ा लश्कर अल्लाह ताला ने मच्छरों का भेजा, और उन मच्छरों ने जो अटैक किया उसकी आर्मी पर, तो उसकी जो है उनका खून तो जो पिया पिया मच्छरों ने, उसके अलावा जो उनके उस आर्मी के जो लोग थे उनका जो गोश्त था वो पिघल पिघल के वो पिघल गया, और उनका जो सिर्फ ढांचे रह गए वो सब मर गया, और बिल्कुल ढांचे रह गए। फिर एक कहा जाता है, रिवायत में पता चलता है कि एक मच्छर जो था वो उसकी कान नाक के जरिए उसके दिमाग में घुस गया, जो कि 400 साल तक उसने वो वहाँ दिमाग में रहा, और उसने इतना ज्यादा उसको तंग करता था कि वो अपने सर को पत्थरों से मारा करता था, हथौड़ों से मारा करता था, दीवारों से टकराया करता था, और कहता था कि मैं मर जाऊं, मुझे मौत आ जाए, लेकिन उसके ऊपर मौत नहीं आती थी। करते करते उसका जो है फिर इतना बुरा उसका अंजाम हुआ। तो ये था दुनिया का अजाब जो अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया। और जो है इस तरह फिर हमने हजरत आमीन उज़ैर के बारे में दूसरा किस्सा पढ़ा था। तो हजरत उज़ैर जब वो जिंदा किया अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के बाद, तो जब वो वापस आए अपनी कौम में, तो उन्होंने तो नहीं किसी ने पहचाना, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका था। और हमने बताया था कि इन द मीन टाइम जो है अटैक हुआ था जेरूसलम पर, तो तौरात भी खो चुकी थी। तो जब हजरत उज़ैर वापस आए तो उन्होंने खुद, जो उनके पास तौरात उनको याद थी, तो उन्होंने दोबारा तौरात जो है लिखी, और दूसरों से भी हेल्प ली जिनको पता था उसके। तो इसीलिए जो है जूस का एक सेक्ट जो है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, सब नहीं, एक सेक्ट।
تو یہ جو تھا ان کا انجام بتانے کی بات تھی جو ہم نے آج اس کو کور کر لیا ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو آیت شروع کریں گے آیت نمبر 261 سے. اس میں یہ جو 3 رکوع اب ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کے جو کہ مال کے بارے میں ہے, اور یہ پہلا رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو. یہ ہم پہلے بھی سورہ البقرہ میں رکوع نمبر 32 میں پڑھ کر آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اور جو ہے صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیسے, کویسچن کیا تھا کہ کیا خرچ کریں, تو پوری لسٹ بھی آئے تھے. بر میں بھی ہم نے پڑھا, پھر ادھر بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دی کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ, والدین, اور پھر عزیز و اقارب, پھر پوری ایک لسٹ تھی رائٹ, مساکین اور محتاج اور مسافر اور قرض چھڑانے کے لیے. تو یہ وہ مال تھا. اب اس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس مال کو دوبارہ ان آیات کو بھیج کر ہمیں اس کا کلائمیکس نظر آ رہا ہے کہ جو کہ مال کے بارے میں آئے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو. انفاق کا جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ نون قاف اس کے روٹ لیٹرز ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹنل, کہ ایک ٹنل کا کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹری ہوتی ہے اور ایک ایگزٹ. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا کہ وہ مال دیں یا کسی کو جو بھی دیں تو وہ اس کو ہولڈ کر لے, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ فلو ہوتا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمع کر کر کے مال نہ رکھو. جیسے کہ بلڈ ویسلس میں اگر ہم دیکھیں جیسے بلڈ فلو کرتا رہتا ہے, جیسے ہی وہ رکتا ہے ایک کلاٹ بنتا ہے, تو وہ کلاٹ جو ہوتا ہے یا تو برین میں جاتا ہے یا اسٹروک ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اسی طرح مال کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو جمع کرنے کی بجائے اس کو خرچ کرو. اب کیسے خرچ کریں گے ہم پہلے بھی پڑھ چکے, آج ہم پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 261, یا ایھا الذین, سوری یہ 261 نہیں ہے بلکہ آیت نمبر 261, یا ایھا الذین, اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو, انفقو خرچ کرو. چلے میرا خیال ہے میں غلط پڑھ رہی ہوں. جی آیت نمبر 261, مثال الذین, مثال الذین ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں, اموالا مال, ہم اپنے, فیس میں سبیل اللہ, سبیل راستے کے, سبل کی جمع سبیل, اللہ اللہ کے, کا جیسا کہ مثال یا مانند, حبتن ایک دانے کی ہے, با روٹ لیٹرز, حبتن نکیرہ آیا ہے تو ایک دانہ, کہ ایک دانے کی, انبتت اگا دے, سبع, یہ جو ہے نباتات بھی اسی نون باتا روٹ لیٹرز وہی ہیں, سبع 7 سنابلا بالے یا خوشے, فی میں کلی ہر سنبلاتن, بالی کے, میعاتو یعنی کہ ایک بالی, سنبلاتن ایک بالی کے, میعاتو 100 حبہ دانے, واللہ اور اللہ تعالیٰ, یضاعف بڑھا چڑھا کر یا دگنا کرتا ہے, لیے من جس کے شاء وہ چاہے, واللہ اور اللہ تعالیٰ, واسع بڑی کشائش والا ہے, وسعتوں والا ہے, واو سین عین, علیم خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم نے بتایا کہ اس میں ہمیں یہ مطلب کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, اور خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے جیسے کہ ایک مال. اب پہلے یہ دیکھ لیں کہ خرچ کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. ایک تو دیکھیے جو ہم زکوٰۃ ہے وہ تو فرض ہے, 2.5% سب کو پتہ ہے. ایک وہ مال جو کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں نفل کرنے کے لیے، یعنی کہ جو کہ ایک ایکسٹرا عبادت ہے، اس کے طور پر صدقہ خیرات کرنے کا جو ہے اللہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کو خرچ کرنا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا خاص، مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مراد کہ جیسے اس میں اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر کہ اپنے گھر والوں پر، پھر اس کے بعد یتیموں پر، مسکینوں پر، سائلین پر، اور مسافروں پر، محتاجوں پر سب خرچ کرنا، یہ جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہم پہ سونپی ہیں اس پہ خرچ کرو، اور اس کے علاوہ جو بھی ضرورت مند ہو اس کے اوپر خرچ کرو۔ اور سب سے بڑا بات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے جو مال خرچ ہو، اس کے لیے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ مال، اور اتنی خوبصورت اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ مال کو کیسے خرچ کرو، اور اس لیے یہ تاکہ، اور اتنی خوبصورت اگزامپل دے کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مال کی کیا حیثیت ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ سب ہم نے بتایا جو یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے کی 3 صورتیں ہیں، رائٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو یہاں پر آئے کہ خرچ کرنا، بہترین ایکسلنٹ خرچ کرنا ہے۔ ایک دوسرا جو ہے قرض کی صورت میں کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، لیکن اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک وہ کسی کو قرض دینا، قرض دینے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ واپس ملنے کی امید ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ امید رکھے یا یہ جو ہے پہلے سے ڈیلنگ کرے کہ بھی میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہے تو میں نے تمہیں قرضہ دیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ ریٹرن کرنا ہے، تو یہ جو ہے بدترین شکل ہے کسی کو قرض دینے کی یا اللہ تعالیٰ مطلب مال کو خرچ کرنے کی، کیوں؟ کیونکہ یہ پھر سود کہلائے گا جو کہ حرام ہے، رائٹ۔ لیکن ایک تیسری صورت ہے کہ قرض دے کر اتنا ہی واپس لیا جائے جتنا قرض دیا گیا ہے، تو یہ جو ہے یہ جائز ہے اور یہ مباح ہے، اس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی ایک دانہ بھی خرچ کرتا ہے نا، تو اس کی اگزامپل جیسے ایک کسان ہے، وہ اپنا ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور اس ایک دانے سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، جیسے اب کورن جو ہے بھٹا، اس کی آپ یاد کر لیں اس کی کہ اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں ایک دانے میں سے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو مطلب کہ کتنی ہو گئے، ایک دانے سے 700 دانے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ تو جو ضاعف بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 700 دانوں کی اگزامپل تو دی، ایک دانے سے 700 دانوں کا اجر ملا، 700 دانے اگے۔ اسی طرح اگر تم ایک پیسہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ڈپازٹ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا اجر دینا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ بے تحاشا اجر، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے اجر دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت صفات آئی ہیں کہ وہ بڑا کشائش والا، بڑی وسعتوں والا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ خوب جاننے کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کہاں پہ خرچ کر رہے ہو اور کیا خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، مال ہم اپنے فی میں سبیلی راستے کے، اللہ کے۔ دیکھیں سبیل کیوں کہا، اللہ کے راستے کو سبیل کیوں کہا، اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے اللہ کے راہ میں جو خرچ کرنے کا کہ جو ان بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ راستہ تو اسی کو کہتے ہیں نا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کنیکشن ہو، جس پہ چل کر انسان ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت ورڈز لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو راستہ ہے جس میں ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ راستہ، اس راستے پر چل کر بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ، اس کی ڈیسٹینیشن اس کا رب کی خوشنودی ہوتی ہے، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو اپنی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا نہیں، یتبعون، یہی روٹ لیٹرز ہے، یتبعون، وہ نہیں لاتے پیچھے۔ اتباع جو لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ جو پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، یہ وہی ورڈ ہے اور وہی اسی کے روٹ لیٹر سیم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ نہیں پیچھے لاتے ماں جو اس چیز کو جو انفقو وہ خرچ کرتے ہیں منن میم نون نون منن احسان جتا کر. اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے المنان ہے، رائٹ، احسان کرنے والا. تو یہی ورڈ ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اور پھر نہیں پیچھا کرتے کہ خرچ کر کے کیسے، منن احسان جتا کر، ولا و اور لا نہیں، اذن ایزا دے کے، لہم ان کے لیے اجر ہم ان کا عندہ پاس یا نزدیک، ربی رب کے، ہم ان کے، و اور لا نہیں، خوفن کوئی خوف، علی اللہ اوپر، ہم ان کے، و اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون حزنون یہ ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے، حزن غم کو کہتے ہیں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ نہیں اس جس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اس کو احسان جتاتے ہیں اس پر، اور نہ ہی اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو پھر ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، پھر ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دو ایکسٹریم جو ہے ایموشنز کیوں یہاں پہ بتایا، کیونکہ قیامت میں یہی سب سے بڑے دو ایکسٹریم جو ہے ایموشنز ہوں گے کہ انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوگا، کیونکہ اتنا مطلب ہاریفائنگ دن ہوگا قیامت کا، اور اس میں غم کے مارے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے ہر بندہ، کیونکہ اس کو غم ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہی دو ایموشنز یہاں پر بتایا، اور پہلے بھی ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو منم احسان جتا کر اور ریزہ دے کر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ مال جو انسان کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کی مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کو احسان جتاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری فلانی دفعہ فلانے وقت میں تمہاری ضرورت پوری کی، تم میرا احسان بھول گئے ہو، یہ ہے احسان جتانا. اس سے اور ایزا دینا کیا ہے کہ اس کو بار بار اس کو رب کرنا اس کے فیس پہ، یعنی کہ اس کو بار بار ریپیٹ کرنا یا اس کو بار بار یاد دلانا، اور اس کے جو ہے مطلب کہ اس کو اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے نا، کہ جو ہے یہ اس طرح دونوں چیزوں کو، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں تو خرچ کیا اور اس کی نیت بھی اچھی تھی اور خرچ کرتے وقت، لیکن بعد میں اس نے جو ہے اس کو احسان جتا کر مارا، یا اس کے اوپر دوسری قسم سے اس کو ایزا دی، تو اس ایزا دینے سے یا اس احسان جتانے سے اس نے اپنی کی ایک رائے پہ تو پھیر دیا نا، پانی پھیر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے یہ دونوں احسان جتایا، کیونکہ دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ فلانا میں نے کسی کی ہیلپ کیا اور وہ مجھے دیکھ کر چھپتا پھرے گا کہ میں اس سے مطلب کہ میں اس کو میرا احسان نہ اس کو یاد آ جائے، تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے بھی نہ جاؤ. یہ بھی احسان ہے کہ اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں نے آج کسی کے اوپر میں نے خرچ کیا ہے تو اس نے تو دیکھو مجھے شکریہ تک نہیں ادا کیا، تو یہ بھی احسان جتانا ہے. تو ان دونوں رویوں سے ہم نے بچنا ہے. ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی اتنی نیک نیتی سے بھی خرچ کر کے اگر یہ دونوں چیزیں ہم نے کر لیں تو وہ ہماری کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں اگر ہم پہ نہ اس قیامت کے دن کوئی خوف ہو اور نہ ہی ہمیں غم ہو، اور ہمیں اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہمارے رب کی طرف سے بہت دگنا چگنا ملے، تو پھر ان دونوں چیزوں کو چھوڑنا ہے. یہی لیسن ہے ہمارا اس آیت سے کہ نہ احسان جتانا ہے، جیسے ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ نیکی کر کنویں میں ڈال. تو اس چیز پہ ہم نے اپنا عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قولم بات، معروف اچھی، و اور مغفرۃ بخش دینا، خیر بہتر ہے، من سے صدقۃ اس خیرات سے، یتبعها کہ پیچھا کرے اس کا، اذن ایزا. واللہ اور اللہ تعالیٰ، غنی بڑا بے پرواہ ہے، حلیم بڑا تحمل والا ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ اس احسان جتانے سے یا اس طرح کی ایزا دینے سے، دوسرے کو ٹھیس پہنچانے سے یا دوسروں کو جو ہے جیسے اٹھا مطلب کہ اس کو اس طرح بتانے سے
اگر کسی کی ہیلپ تم نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ تم بھلی بات کرو، اور اگر وہ تمہیں مطلب کہ اگر ہم کسی کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے اور جو ہم سے مانگنے آیا ہے، اگر وہ کچھ ہمیں کوئی برا بھلا بھی کہہ دے تو درگزر کرو، یہ ہے مطلب کہ کرو اچھی بات، اور بخش دینا بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے احسان جتانا ہو، جس کے پیچھے ایذا دینا ہو، کہ دوسرے کی ٹھیس پہنچانا ہو، انا کو ٹھیس پہنچانا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم جو اگر نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے، اگر کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے اس وقت تو آپ بہترین اعلیٰ طریقے سے، بہتر الفاظ میں اس سے بھلے طریقے سے معذرت کر لیں اور کہیں کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکوں، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، اور اگر وہ کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو اس سے درگزر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ غنی، بڑا بے پرواہ ہے، بہت غنی ہے، حلیم، بڑا بردبار ہے، تحمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہمیشہ نوٹ ڈاؤن کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت اپنی صفات چن چن کر لاتے ہیں ہر آیت میں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ غنی ہے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ان کی ضرورت پوری کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو دینے والا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چنا ہے تو اس میں بجائے کہ ہم کسی کے اوپر احسان جتائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم کسی کی ہیلپ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نیکی ملے، ہمیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلب کہ موقع دیا ہے، تو اس اپرچونٹی کو اویئر کرنا چاہیے، اور بہترین طریقے سے اویئر کرنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو دوسرے کی ضرورت کے لیے پورا کریں۔ اسی چیز کی ترغیب ہمیں ان آیات میں دی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کہ جس میں اس کی وضاحت آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ اللہ بندہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور اس کی تیمارداری تو نے نہیں کی؟ اگر تو جانتا، کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا پروردگار، میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا۔ کیا ایسا نہیں کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا؟ یہ ہے کتنی خوبصورت حدیث قدسی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی ہم سے، دیکھیں سائل جو ہوتا ہے نا، مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند، اسلام میں مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسندیدہ عمل نہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سوچیں وہ اپنی انا کو کتنا نیچے کر کے ہاتھ مانگتا ہے ہم سے، رائٹ؟ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس جتنا بھی ہونا، دوسرے کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اس پہ صحابہ نے پوچھا کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کون شخص ہے جس کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ مال جو تو نے کھا لیا وہ تیرا، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا، جو تو نے استعمال کر لیا وہ تیرا، باقی جو مال ہے وہ تیرا نہیں، وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ تو ہم نے اس دنیا سے تو چلے جانا ہے، وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ بہتر کیا ہے ہمارے لیے، کیا لیسن ہے ان آیات میں، کہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے خود کر کے جائیں، ٹھیک، دوسرے کی ضرورت پوری کر کے جائیں۔ کوئی بھی یہ دوسرے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر، تو ہم دوسرے کی اس کی ضرورت پوری کریں، لیکن نہ احسان جتانا ہے، نہ دوسرے کی انا کو ٹھیس پہنچانی کہ اس کو ایذا ہو، اس کو تکلیف ہو۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ اگر اس نے مجھے دیا ہے تو وہ دوسرے کو بھی دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، میرے پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے چنا اس نیکی کے لیے، تو میں اس کو بہترین طریقے سے ادا کروں، ٹھیک۔ یا ایھا الذین، کیونکہ دیکھیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب تم مطلب کہ قیامت سے پہلے، کہ جب کوئی تجارت کام نہیں دے گی، فائدہ نہ دے گی۔ پھر ایک اور جگہ پڑھا تھا کہ خرچ کرو اس دن سے پہلے جب انسان کو کہا جائے گا، کہ جب میں اپنے مفہوم میں بتا رہی ہوں، کہ جب انسان کو کہا جائے گا کہ تو نے جب انسان کو کہا جائے گا کہ اگر تو خرچ کرتا تو تیرے لیے بہتر تھا، وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دے، اب میں بہت اچھے عمل کروں گا، پر اس وقت لوٹنا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آ جائے، ہمارے پہ جو بھی اچھا، اس پہ ایک اور بات ہے، یہ کتنا خرچ کریں، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ کر آئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ ہم کتنا خرچ کریں، پہلے پوچھا کس پہ خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی۔ پھر سوال کیا کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ضرورت سے زیادہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ حدیث کے مطابق کہ جو اتنا خرچ کرو کہ تم خرچ کرنے دوسرے کی ضرورت یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم خود بھی غنی رہو، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم سب اللہ کی راہ میں دے دو اور پھر تم خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ایسا کرنے کو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر والوں کی بھی ضروریات پوری نہیں کرتے اور مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو فائدہ کیا دینے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کو خرچ کرنے کے لیے دیے، جمع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ تو اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا، اور یہ بھی اگر ہماری اپنی ضروریات کو بھی پورا کرنا، یہ بھی اس پہ بھی خرچ کرنا، یہ بھی ہم اگر کریں گے جتنی مناسبت کے لحاظ سے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان، جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تو بتلو، تم باطل کرو، با تو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کہ تم باطل کرو صدقات کو، خیرات کو، کم اپنی، بے ساتھ، المنی احسان جتا کر، وہی بات آ گئی، و اور الازا ایزا کے، کا جیسا کہ الذی اس شخص کے جو ينفق خرچ کرتا ہے مال ہو اپنا، الناسی رعاء دکھلانے کو، الناسی لوگوں کے، و اور لا نہیں، یؤمنو ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، و اور الیوم الاخری دن کے، آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے مال کو جو بھی تم خرچ کرتے ہو، ایمان والوں کو، یہ میرے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اپنے مال جو تم اللہ تعالیٰ کے یا خیرات اور صدقات جو تم دیتے ہو، اس کو ضائع مت کرو، باطل، لا تبتلو، نہ باطل کرو، یعنی کہ نہ ضائع کرو۔ کیسے نہ ضائع کرو؟ احسان جتا کرو اور دوسروں کو ایذا دے کے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو پہلے کہا کہ احسان اور ایذا مت دو، اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کو تم خرچ کر کے احسان جتا کر، ایذا دے کے اگر تم نے کیا تو وہ تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ اسی کو کہا کہ نہ تم باطل کرو، نہ تم احسان جتا کے۔ اور یہ اس کی اگزامپل کیسے دی
کہ کا جیسے الذی اس شخص کے جس نے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی وہ روز آخرت پر ایمان لایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کوئی بھی انسان ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور روز آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، بٹ لوگوں کے بہت چیریٹی ورک کرتے ہیں. تو کیا ان کا چیریٹی ورک کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان لانا شرط ہے. اللہ پر ایمان لانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان رکھنا یہ شرط ہے. تو اگر ادروائز جس نے بھی خرچ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے تو وہ تو پھر ریاکاری ہوگی نا، دکھلاوا ہو گیا. اچھا پھر اور اس طرح کا خرچ کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرنا، واپس اس کی مثال ہو اس کی کا جیسے مثال کے صفوان صاف ستھری یا پتھر کی. صفوان کہتے ہیں یہ چٹان کے لیے بھی آتا ہے، تو چٹان یا صاف پتھر کی جو ہوتی ہے علیہ اس کو کہا جاتا ہے. جیسے صفا مروہ بھی اسی سے ہیں، وہ بھی جو پہاڑیاں ہیں وہ بھی اسی یہی روٹ لیٹرز ہیں، صاد فا اور وا. علیہ اوپر اس کے ترابن مٹی ہو، فاپس اسوابا پہنچے ہو اس پر، وابلن زور کی بارش یا میہ، فاپس ترکا چھوڑ دے ہو اس کو، ہو کس کو، اس چٹان کو یا پتھر کو، سولدا بالکل صاف چٹیا. لا نہیں یا قدرونا وہ قدرت پاتے، اللہ اوپر شیئن کسی چیز کے، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی راہ دکھاتا القومی قوم کو، کافرین کافروں کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ایگزامپل دے کے سمجھنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں بہت سی ایگزامپلس دے کے ہم لوگوں کو سمجھائے، اپنے بندوں کو سمجھائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کا مال اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور روز آخرت پر، بس اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو اور اس کے اوپر تھوڑی مٹی کی تہ جم جائے، تو انسان سمجھے کہ یہ شاید اس میں میں اپنا بیج بوؤں گا تو یہ جو ہے میرا بیج نکل آئے گا، اس میں سے پھل مجھے دے گا. لیکن جیسے ہی زور کی میہ پڑا، بارش ہوئی، تو وہ ساری مٹی جو تھی وہ پوری کی پوری بہہ گئی. تو نہ تو اس کی محنت بھی ضائع ہو گئی، اس کا بیج بھی ضائع ہو گیا اور اس کو ریوارڈ میں کچھ نہیں ملا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت اگزامپل جو اللہ تعالیٰ نے دی. بس چھوڑ دے اس کو صاف چٹیل میدان کیوں؟ کیونکہ وہ تو چٹیل میدان ہے، وہ تو قدرت ہی نہیں رکھتا اس پہ، تو وہ نہیں قدرت پاتے اس کسی چیز پر، یعنی کہ وہ ان کا خرچ کیا ہوا کوئی بالکل بے سود بے فائدہ، اور جو کچھ بھی اس نے محنت کی اس میں سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، جو اللہ تعالیٰ کے انکاری لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریاکاری کے، کیونکہ ریاکاری کی وجہ سے یا لوگوں کو دکھلانے کی وجہ سے اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کی محنت بھی بے سود، اس کا پیسہ بھی بے سود، اس نے جو کچھ بھی کمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھی، حدیث ہے، اور تو جس نے ریاکاری کے لیے روزہ جس نے ریاکاری کی یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو جس نے اسی طرح جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کیا اس نے شرک کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا دکھلانے کے لیے جو بھی نیکی کی جائے گی وہ بالکل بے سود. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں خرچ کرتے ہیں
اور جو ہے وہ کیوں کرتے کہ تاکہ ان کا نام ہو. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بڑھایا جائے گا قیامت کے دن. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 علماء. دیکھیں حالانکہ علماء سب سے زیادہ نبی کی امت میں سے ان کا بہت زیادہ رینک ہے، لیکن وہ علماء جنہوں نے دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا جسٹ اس لیے کہ لوگ ان کو عالم کہیں. نمبر 2 شہید. جو شہادت کتنا بڑا رتبہ اور کتنا ہائی رینک ہے کہ وہ ان کی کتنی زیادہ ان کی مطلب کہ جنت میں ان کا کیا مقام ہوگا. لیکن وہ شہید جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے شہادت پائی اور لوگ اس کو شہید کہیں، وہ دوسرے نمبر پہ ہے. اور تیسرا شخص وہ جو سخی، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے اپنا مال خرچ کیا کہ لوگ اس کو کہیں واہ 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 کیا زبردست آدمی کہ اس نے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اتنی سخاوت دکھائی. لیکن اس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے سب کیا تو وہ تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں اور وہ سخی کہلوائے. تو یہ تینوں لوگوں کو دیکھیے اتنے بڑے بڑے رتبے لیکن انجام بالکل بیکار. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اس طرح کے انجام سے بچائے. یا رب العالمین ہماری مدد فرمانا، کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا سیشن ہم ادھر ختم کرتے ہیں کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا. انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.